बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। अगर आपका कोई भी तिब्बी मसला है, किसी बीमारी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं या फिर किसी मेडिसिन के हवाले से जानना चाह रहे हैं, होम्योपैथी के हवाले से हम बात करते हैं, उसकी मेडिसिन जो हैं, जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये चीज़ बताते हैं कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन मौजूद हैं और हर बीमारी के हवाले से मेडिसिन मौजूद हैं। अक्सर हम बात ये भी करते हैं कि जब लोग किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जब आप एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि जी ये तो लाइलाज बीमारी है या इसका इलाज मज़ीद जो है वो मुमकिन नहीं है। उस हवाले से होम्योपैथी में वो मेडिसिन्स मौजूद होती हैं और गाहे बगाहे हम अपने प्रोग्राम में वीडियोस के ज़रिए हम आपको जो पेशेंट्स होते हैं बीमारियों में मुब्तला, उनकी जो रुदाद होती है, ज़ाहिर है मर्ज़ का आगाज़ कैसे हुआ और फिर होम्योपैथी से उनका जो इलाज मुमकिन हुआ, प्रोसेस पूरा जो है हम उस वीडियो में आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे आज भी प्रोग्राम में। आज कुछ भी नई जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बीमारियों के हवाले से जब तक आपके पास मालूमात होंगी तो आप उनका इलाज जो है जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सी बीमारी जो है उसका इलाज किस टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि वो बाद में जो है किसी बड़ी बीमारी की शक्ल में आपको उसका सामना ना करना पड़े। तो इस तरह की कुछ बीमारियां जो हैं आज भी डिस्कस करेंगे उन पे, और आप भी शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। तो लाइव कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे भी चल रहा है। लाइव कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे आप कॉल करेंगे, और उसके अलावा 2 व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं। वो हम अक्सर आपको ये ताकीद भी करते हैं कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो लाजमी व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं वो आप नोट कर लिया कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपकी कॉल नहीं लग पा रही होती या फिर कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते लाइव प्रोग्राम में, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। या फिर डॉक्टर साहब अगर आपको कहते हैं टेस्ट वगैरह भेजने के लिए, या फिर कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, या फिर आप कहीं दूर से कॉल कर रहे हैं जहाँ पे क्लिनिक तक रसाई जो है आपकी मुमकिन नहीं है, तो फिर व्हाट्सएप एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप वीडियो के ज़रिए अपनी बीमारी जो है उसके वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं और बीमारी की डिटेल भी बता सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 0300-911-6681, और एक और व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर लीजिए 0300-333-9378। और बिल्कुल जी आपने नंबर्स भी नोट कर लिए होंगे। हम जो बीमारियों के हवाले से बात करते हैं तो कोशिश यही होती है कि डिटेल से उन पे बात की जाए ताकि आपको बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल हों। और आप यकीन कीजिए कि मैं खुद जब डॉक्टर साहब से पूछ रही होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बीमारियों के हवाले से मैं भी सीख रही होती हूँ, और अक्सर मैं जब बता रही होती हूँ कोई भी ऐसा पेशेंट मुझे मिल जाता है कि जी ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां हैं, तो मैं फ़ौरन बता सकती हूँ उनको कि जी आपको ये बीमारी हो रही है, क्योंकि आधी डॉक्टर तो मैं भी बन चुकी हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है प्रोग्राम्स कर के। तो खैर जी मैं तो खैर आपको सिर्फ दवा का नाम या फिर ये बता सकती हूँ कि ये अलामात किस बीमारी की है, लेकिन डिटेल में असल बीमारी क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये तो आपको डॉक्टर साहब ही बताते हैं। तो बिल्कुल जी हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर आज की जो हमारे सवालात हैं बीमारियों के हवाले से, फिर हम उनके बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको आपके फेस पे मैंने स्माइल देखी क्योंकि मैंने कहा मैं आधी डॉक्टर हो चुकी हूँ आपके साथ। बिल्कुल तजुर्बा हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल। तो आज भी काफ़ी रश हुआ होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो ऐसा होता है ये कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे काफ़ी रश होता है, और वो थोड़ा सा टाइम जो है हमारे व्यूअर्स के लिए निकाल के आते हैं ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उनको इंतज़ार होता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से आएँ और उनसे जो है हम कॉल करके पूछ लें कि ये बीमारी का हल क्या है। तो खैर
آج ہم جس بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ڈائمنشیا کے حوالے سے، جی جی تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ ڈائمنشیا ہے کیا، کون سی بیماری ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا۔ ڈیمنشیا نفسیات کی بیماری ہے، اور ڈیمنشیا کے مرض میں آپ کی یادداشت، آپ کا حافظہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ڈیمنشیا اکثر سیکنڈری ٹو سم ادر ڈیزیز ہوتا ہے، کسی اور بیماری کے نتیجے میں آپ کو ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اگر برین انجری ہو گئی، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، آپ کا جو برین ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا کسی توڑے دورانیے کے لیے، اس نتیجے میں آپ کو ڈیمنشیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں، آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیمنشیا کی جو ہے وہ صفت ہے۔ اس کے علاوہ جو پارکنسنز بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈیمنشیا کا شکار ہوتے ہیں، جو الزائمر بیماری کے مریض ہوتے ہیں وہ ڈیمنشیا کا شکار ہوتے ہیں، جن کو سٹروک ہو جاتا ہے، خصوصاً رائٹ سائڈ کا فالج جن کو ہو جاتا ہے، ان کو بھی ڈیمنشیا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ان کی یادداشت جو ہے، ایون لینگویج، یعنی کون سی زبان وہ بول رہا ہے، وہ اپنی لینگویج بھی بھول جاتا ہے۔ تو ڈیمنشیا اصل میں حافظے کی اور یادداشت کی بیماری ہے، اور حافظے یادداشت کی وجہ سے ان کی باقی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہے، آپ اپنا نام بھول گئے ہیں، آپ جگہ بھول گئے ہیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں، تو آپ اپنی نارمل روٹین کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں بھی محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے بندے۔ بالکل، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ حافظہ یعنی یادداشت، یہ ہمیں لمحہ بلمحہ ہماری زندگی میں یہ چیز کام کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بیماری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں، آپ اپنا نام بھول جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کو جانا کہاں تھا۔ تو یہ چیزیں کیونکہ دیکھنے میں بہت، ہم جب حافظہ کمزور ہونے کی بات کرتے ہیں تو بہت معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن بہت بڑی ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیکل سچویشن میں بھی یہ بدل سکتی ہے۔ بالکل، ڈیمنشیا تو بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس میں اگر پیشنٹ جو ہے وہ اگر اس کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے تو وہ فیٹل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ پیشنٹ پانی پینا بھی بھول جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ میں پانی پیوں گا یا مجھے بھوک لگی ہوئے تو مجھے کھانا کھا لینا چاہیے، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو ڈیمنشیا جو ہے وہ فیٹل بھی ہو جاتا ہے۔ ڈیمنشیا کے مریض پر جو ہے وہ محتاجی کی زندگی اس کو گزارنی پڑتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد جو بزرگ افراد جن کو ہم کہیں گے ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ بالکل بالکل، ایج فیکٹر اس میں ہے، ایج فیکٹر اس میں ہے۔ اکثر ڈیمنشیا کے جو شکار مریض ہوتا ہے اس کی عمر 60 ایئرز پلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کم عمر میں ڈیمنشیا بہت ریئر ہے، ہیڈ انجری کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کم عمر میں ڈیمنشیا کا ہونا بہت ریئر ہے۔ زیادہ تر لیٹر ایج میں 60 پلس میں جب آپ کے وجود میں آپ کے آرگنز کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیجنریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو عمر سے ریلیٹڈ چینجز ہے، اس میں ڈیمنشیا کے علامات مریضوں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی عمر میں یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ یعنی جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے بچوں کا حافظہ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، کچھ بچے بھولنے کا بہت زیادہ وہ ان کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ان کو اسکول کا جو سبق ہے وہ یاد نہیں رہتا، بہت زیادہ گھر میں بھی پڑھائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں ان کے ذہن میں یاد رہتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے پھر نہیں، اس کو ہم ڈیمنشیا کا نام نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیمنشیا کا نام اس کو ہم اس وجہ سے نہیں دے سکتے، اس کو ہم حافظے کی کمزوری تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میموری ویکنس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈیمنشیا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ڈیمنشیا تو اس کی یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ڈائمنشیا کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ بچوں کو یہ کیونکہ حافظے کی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن ڈائمنشیا نہیں ہو سکتا، تو ڈائمنشیا ہونے کے پیچھے جو علامات ہیں اگر ظاہر ہوتے ہیں، ایک تو یادداشت کا کم ہو جانا، اس کے ساتھ کچھ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل بالکل، اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 70% کیسز میں جن کو ڈیمنشیا ہوتا ہے تو ان کی تشخیص ہوتی ہے الزائمر ڈیزیز کی، ٹھیک ہے، جو ایک نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے جس میں آپ کے جو نیورونز ہیں، آپ کے جو برین سیلز ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 70 to 80% کیسز میں ڈیمنشیا کے پیچھے جو ہے وہ الزائمر
جو ہے وہ پایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر زیادہ تر کیسز میں پارکنسنز، اس کے علاوہ پھر فالج ہو گیا، ایون ڈائبٹیز کے مریضوں میں جن کا شوگر جو ہے عرصہ دراز سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، ان کی بھی ڈیمنشیا کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں وہ لوگ. ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اس بیماری پہ، لیکن مزید بھی اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بیماری پہ بات کر رہے تھے جس کا نام تھا ڈائمنشیا، اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے جیسے حافظے کی کمزوری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یادداشت کی کمزوری یعنی کوئی بھی چیز یاد نہ رہنا. تو اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کس ایج میں ہو سکتی ہے، یا کسی اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کو ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. تو جس طرح ہم علامات کی بات کر رہے تھے، تو جیسے تو ایک حافظے کی کمزوری ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو علامات ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. جی بالکل. ہاں، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کا فرض کریں جو بھی ڈیمنشیا کا کیس میں نے دیکھا، ایموشنلی ان کی سینسٹیوٹی، حساسیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جلدی خفا ہو جاتے ہیں، جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. ہاں بالکل، سڈن موڈ چینجز ان کو جو ہے وہ. تو ایموشنل سینسٹیوٹی یعنی حساسیت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے نارمل روٹین کے کام وہ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک، ایون ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے کہ وہ اپنا واش روم کرنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ میں نے واش روم جانا ہے، اب مجھے حاجت آئی ہوئی. یہ میں سیویئر کیسز کی بات کر رہا ہوں. ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ڈیمنشیا کے. بلکہ ابھی پچھلے ویک سوات میں ایک بزرگ خاتون تھی اور ڈیمنشیا کا شکار تھی پارکنسنس کی وجہ سے. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹا آیا ہوا تھا، میں نے کہا اس کا نام بتائیں مجھے، تو وہ نہیں بتا پا رہی تھی. اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، ان کو بتائیں. میں کہا آپ کے کتنے بچے ہیں، تو سوچ میں پڑ گئی، نہیں بتا پا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ڈیمنشیا بڑی خطرناک بیماری ہے اور ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے بیماری؟ موروثی پارکنسنز ہو سکتا ہے، موروثی الزائمر ہو سکتا ہے، اور پھر پارکنسنز اور الزائمر کی وجہ سے ڈیمنشیا کا ہونا تو نارمل ہے، لازم ہے. تو ڈاکٹر صاحب جہاں ہم تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ نے بتا دیا کہ اس کی کیا علامات ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ یا اس طرح کے کچھ ہے؟ اس میں آپ کے جو کلینکل ایویلویشن ہے، مریض جو سامنے موجود ہے، کلینکل اسیسمنٹ مریض کی جاتی ہے، کچھ الفاظ اس کو بولے جاتے ہیں، پھر اس کو مشغول کیا جاتا ہے کسی اور کام میں، پھر فوراً پوچھا جاتا ہے کہ اچھا وہ لفظ بتائیں مجھے، تو وہ نہیں بتا پاتا. ٹھیک ہے، اس میں میموری ٹیسٹ ہوتا ہے کلینکلی. اس کے علاوہ برین سکین اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی اس میں اور مزید بھی کچھ تشخیص آئے ہیں، لیکن زیادہ اس کی تشخیص جو ہے وہ کلینکل ایویلویشن یعنی کچھ سوال جواب کر کے ہی آپ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. اور کوئی کو ریلیٹڈ ڈیزیز جیسے کسی بیماری کی وجہ سے ایسے مریض کو پہلے کبھی فالج تو نہیں ہوا، ہاں بھائی فالج ہوا تھا، سو there is a probability. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جہاں ہم تشخیص کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ پھر جب تشخیص ہو جاتی ہے اس بیماری کی تو پھر علاج کی طرف آتے ہیں. تو علاج میں ہومیوپیتھی کی ہم بات کریں تو کیا آیا اس میں کچھ ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو ڈائمنشیا کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں؟ بالکل بالکل، میرے پاس بہت سارے ڈیمنشیا کے کیسز ہیں، انڈر ٹریٹمنٹ ہے الحمدللہ. بہت سارے پیشنٹس ریکور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جو انڈر لائنگ کاز ہے اگر اس کو ہم پکڑ لیں، وجہ کو پکڑ لیں اور اس وجہ کو ہم کنٹرول کریں تو ڈیمنشیا کی پروگریشن رک جاتی ہے، اور جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے اس کو بقدر ریورس کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہومیوپیتھی میں بہترین میڈیسنز موجود ہے جیسے کہ فاسفورس ہے، اناکارڈیم ہے، براٹا کارپ ہے. بہت ساری ادویات ہیں جو آپ کے ڈیجنریٹو ڈیزیزز کو یعنی زوال والے جو امراض ہیں ان کو ریورس کرتی ہے، ان کو روکتی ہے. تو بالکل قابل علاج ہے ڈیمنشیا.
اناکارڈیم 30 پوٹنسی میں اگر کسی کی بھی فیملی میں ڈیمنشیا کا مریض ہے، اناکارڈیم 30 پوٹنسی میں، فاسفورس 200 پوٹنسی میں، یہ آج سے اگر آپ ان کو دینا شروع کریں تو دن بدن آپ دیکھیں گے کہ ان کی یادداشت واپس آ رہی ہے، ان کا بھولنا، ان کا حافظہ وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیسنز ہیں یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈائمنشیا کے پیچھے کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیا ان بیماریوں میں جو مبتلا لوگ ہیں تو وہ بھی یہی میڈیسن استعمال کریں گے جس طرح آپ نے کہا کہ وجہ کو دور کرنا ہے، یعنی اس پہلے بیماری کو دیکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ڈائمنشیا ہوا ہے، تو کیا اس کے لیے الگ سے میڈیسنز؟ بالکل، اس کو تو اس کے جو کازیٹیو فیکٹرز ہیں ان کو تو الگ ٹریٹ کیا جائے گا، جیسے کہ پارکنسنس ساتھ ہے ایسے مریض کے تو اس کو تو ہم جلسیمیم لگائیں گے، اس کو تو ہم ایگیرکس کچھ اور ادویات جو پارکنسنس کو بھی ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں آپ کا اپنا امیون سسٹم گڑبڑ کر رہا ہے، آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے نیورونز کو ڈیمیج کر رہا ہے، اینٹی باڈیز بنا رہا ہے آپ کے نیورونز کے اگینسٹ، پھر اس میں آپ جو ہمارے ہومیوپیتھی میں ایک گروپ آف میڈیسن ہے جس کو نوسوٹس کہا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیوبرکولینم، بیسیلینم، میڈورینم، سفلینم وغیرہ، یہ ادویات اس آٹو امیون ڈیزیز کو روکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ میڈیسنز موجود ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈائمنشیا جو بیماری ہے یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو جو ہومیوپیتھی میں اس کی میڈیسنز موجود ہیں وہ پہلے ان بیماریوں کے حوالے سے بھی ہوں گی تاکہ وہ بیماریاں کنٹرول ہو کے پھر ڈائمنشیا جو ہے اس بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ خود بخود پھر ان میڈیسن سے جو ہے بالکل۔ ابھی اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ایک بیماری کا شکار ہے، اس کے نیورونز جو ہے وہ دن بدن ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں اور ایک پروگریسو بیماری چل رہی ہے، تو جب تک ہم اس پروگریشن کو نہیں روکیں گے تو ٹھیک ہے ڈیمنشیا کو تو ہم سمپٹمیٹیکلی اناکارڈیم وغیرہ دے کے کنٹرول تو کر لیں گے، لیکن اگر وہ ڈیزیز پروگریس کرے گا اور مریض جیسے ہی اناکارڈیم بند کرے گا تو وہ واپس اپنی حالت میں جائے گا۔ صحیح۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں، پھر مزید بھی اس بیماری کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جان عالم بول رہا ہوں جی سوات سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام، بخیر راغلی۔ خدای دې وبخښه ډاکټر صاحب، نمبر 1 کو اردو میں پلار ډیر فین یم۔ جی جی جی، میں اردو آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا فین ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سوا کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، جی جی، اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت صادق انسان تھے۔ بالکل بالکل۔ ہر بات بس کھل کر بولتے تھے لائیو پروگرام میں بھی۔ بالکل تو وہ میری آئیڈیل شخصیت تھے۔ بالکل۔ اور میں آپ کے پاس بھی کئی مرتبہ آیا کانجو ٹاؤن شپ میں، ٹھیک ہے، لیکن میرا پیٹ پھولتا ہے، ٹھیک تو ہے، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، تو 3-4 مرتبہ میں آپ کے پاس آیا، لیکن بس نمبر کی وجہ سے واپس نہیں دوڑا آیا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جی جی، کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جی جی، اور سرکاری ہاسپٹل ہے، جی جی، جو 6-6 ہزار روپیہ خالی فیس لیتے ہیں، اور جب ہاسپٹل کے اندر جائے پھر واپس آئے کم از کم 40-50 ہزار روپے وہ لوٹتے ہیں لوگوں سے، لوٹتے ہیں، بالکل بالکل، لیتے نہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ بالکل تو بالکل، ایسا ہے کہ 21 سال میرے ہو گئے، میں چاپ چوبند لڑکا تھا، ابھی 66 سال عمر ہو گئے، 21 سال سے میں میدے کا مریض ہوں۔ میرا میدا پھولتا ہے تو میں اسلام آباد، پشاور، سارے اس بات کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، سب نے میرے ساتھ دکانداری کی، انڈوسکوپی، کولونوسکوپی، یہ سب کچھ کیا۔ دوسری میں حاکموں کے پاس، آخر میں آپ کی بیچ کی طرف آیا تو میں پشاور گیا کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، جرمنی سے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہاں سے بھی جو دوائیاں انہوں نے دی
तो 1 महीने की दवाई थी, जब मैंने 20 दिन खाई तो वो सारी की सारी दवाई कचरे में फेंक दी। मैं आपसे ये पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो मशीन ये जो अपने पास रखते हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक मशीन 2 मिनट में 40 टेस्ट कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? तो ये इस मशीन से हमारे निंगौरा में डॉक्टर साहब, हमारे निंगौरा में हर गली में 10-12 डॉक्टर बैठे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। इस पे मैं तफसीलन बात भी करूंगा और आपके लिए मैं बंद करता हूँ तो आप मेरी इस पूरी तबसरा करें कि ये कैसे मुमकिन है और फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? इनको लुटेरों को पकड़ेगा कौन? खुदा की कसम डाकू इतनी नहीं है जितने डॉक्टरों के नाम पे डाकू है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, और आपने एक मसले की जानिब भी तवज्जो दिलाई और कुछ अपनी बीमारी के हवाले से भी पूछना चाह रहे थे, तो डॉक्टर साहब आपको तफसील से देखिए जी, एक तो बड़ा अस्पतालों की बात हो गई, ठीक है, उस बात को तो हम साइड पे रख लेते हैं, सबको पता है, जाहिर है वहाँ आप जाएंगे और आपके 40-50 हज़ार रुपये नहीं लगेंगे तो आप अस्पताल गए ही नहीं, ठीक है। आपकी तशखीस होगी, आपके टेस्ट होंगे, आपके बड़े प्रोफाइल होंगे और ठीक ठाक पैसे आपसे लिए जाएंगे, वो तो एक फैक्ट है, जाहिर है। अब मैं एक इन्वेस्टमेंट करूं 10 अरब रुपए का, मैं अस्पताल खोलूं तो मैं बिल्कुल यही बात है। इस पे हम मज़ीद तफसील से भी आपसे बात करेंगे। टाइम यहाँ पे हो गया एक छोटी सी ब्रेक, अब ब्रेक से वापस आएंगे फिर इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक मसले की तरफ भी निशानदेही करवाई और साथ साथ उनका एक प्रॉब्लम था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो मसला वो डिस्कस जी बिल्कुल, उन्होंने बताया ना कि खर्चे होते हैं अस्पतालों में, जाहिर है जो हॉस्पिटल है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उनकी लाखों तनख्वाहें हैं, मशीनरियाँ हैं, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, वो खर्चे पूरे करने के लिए मरीज से तो पैसे लिए जाएंगे ना, कौन देगा? सरकार तो नहीं देगा, अमेरिका तो नहीं देगी पैसे, मरीजों से ही लिए जाएंगे। खैर वो अलग टॉपिक है, उसको नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने एक बड़ी ज़रूरी बात की कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ हकीम, इन्होंने कुछ अजीब किस्म की डिवाइसेस रखी होती हैं जो हाथ पे पहनते हैं और उससे पता चलता है कि अच्छा आपको तो ये मैदे का मसला है, ठीक है। ये सारा फ्रॉड है, ये क्वैकरी है, सादा लोगों को धोखा करने की बात है। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि वो आप हाथ पे रख के तो उससे आपके हाथ के तल्ली से पता चल जाए कि आपके जिगर पे चर्बी है, ठीक है। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। आपकी MRI एक ऑथेंटिक टेस्ट है, आपका अल्ट्रासाउंड एक ऑथेंटिक टेस्ट है, आपके ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जहाँ दुनिया जहान के टेस्ट है जिसके ज़रिए आपका सारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो हिकमत के होम्योपैथी के डॉक्टर जो है वो ये अजीब जो है ना डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ये सारा फ्रॉड है, ठीक है। रावलपिंडी में, पेशावर में वहाँ पे मिलते हैं 15-20 हज़ार रुपए के ये चाइनीज़ कुछ डिवाइसेस आते हैं और कोई रैंडम से बस आप उसको हाथ पे सुइयाँ लगा के तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा इसको तो ये मैदे का मसला है, हालांकि उसको पैर में दर्द हो रहा होता है, कहता है आपका मसला मैदे से है, ठीक है। बिल्कुल फ्रॉड है। मर्ज की तशखीस मरीज के अलामात के मुताबिक, उनके टेस्ट्स के मुताबिक, उनके अल्ट्रासाउंड, उनके CT स्कैन, ये सारी चीज़ें आपको मरीज़ का मर्ज समझा देती है, ठीक है। अब ये इन्होंने कहा कि इस किस्म के चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, तो वो तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और गवर्नमेंट तो हमारी जो है वो तो मसरूफ़ बहुत होती है, उनके पास टाइम नहीं होता है इस किस्म के क्वैकरी को रोकने के लिए। और कुछ हमारी आवाम को भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा कि अगर मशीनें ही बता रही होती कि आपको क्या मसला है तो फिर लोग इतनी पढ़ाइयाँ करके डॉक्टर्स ना, हमारे आवाम भी तो सादा है ना, वो माइक पे शुफ करके वो सारे सर पे हाथ रख के नहीं खड़े होते, हज़ारों लोग नहीं खड़े होते। जहालत तो है ना हमारे मुआशरे में, तालीम की कमी तो है ना, ये भी तो एक फैक्ट है ना। तो इस किस्म के मदारी लोग इस जहालत का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को भी मुहतात रहना चाहिए, सही मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, अपना तशखीस सही तरीके से करवाएं। दूसरा, इन्होंने मैदे के मसले के हवाले से बात किया, बड़ा क्रॉनिक इनका मसला था,
آپ نے اوجڑی دیکھی ہے قربانی کے وقت؟ بالکل بالکل ہمارے معدے کے اندر جو اوجڑی کی سی جو تہ ہوتی ہے نا، معدے کے زیادہ تیزابیت کے رہنے کی وجہ سے یا زیادہ کرونک مسئلے رہنے کی وجہ سے وہ اوجڑی ہموار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ ہموار ہو جاتی ہے تو آپ کا معدہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ ٹھکانے نہیں لگتا ہے، آپ بس کبھی ایک دوائی کبھی دوسری دوائی، اور آرام مریض کو آتا نہیں ہے، کھانا جیسے ہی کھایا بوجھ، پانی پیا پیٹ پھول گیا۔ ان کو میں 2 دوائیاں بتاؤں گا، انہوں نے یہ پرولونگ استعمال کرنی ہے۔ نمبر 1 دوائی ہے لائکوپوڈیم، لائکوپوڈیم یہ دوا کا نام ہے، دوسری دوائی ہے کاربوویج، کاربوویج۔ لائکوپوڈیم 30، کاربوویج 30، یہ دونوں دوائیاں اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کی تکلیف بھی بہتر رہے گی دوائی لینے کے ساتھ، اور آپ کو مزید کوئی ادویات کی طرف جانا بھی نہیں پڑے گا۔ بالکل، جس طرح معدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو معدے کی جو تکلیف ہیں اس کے لیے وہ میڈیسنس کھا رہے ہو، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، رائزیک ہو گیا یہ وہ، اس کے جو اثرات ہیں نیگیٹو اثرات ہمارے جسم کے اندر، اس پہ بھی ہم مزید اس پہ بات ہم بھی کیا کرتے بات کریں رہتے گے؟ ہیں۔ جو بھی کھاتے ہیں، یہ جو کیپسولز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھوٹی سی سلپ ہوتی ہے، وہ سلپ آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اومیپرازول یا یہ جتنے بھی اس قسم کے ادویات ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا پتے میں پتھری بننا، جوڑوں میں فلوئڈ کا خشک ہو جانا، جگر کے مسائل اور کافی سارے مسائل تو پیدا کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے صاف لکھا ہوتا ہے کاغذ پہ، لیکن ہم تو دوائی کھاتے ہیں، کاغذ تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اپنے نالج کے لیے کم از کم پڑھنا چاہیے کہ جو دوائی میں لے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، میرا معدہ تو ابھی ٹھیک ہو گیا، لیکن آیا مستقبل میں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل، لیکن یہ ایک ڈاکٹر، ایک اچھے ڈاکٹر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریض کو جو ہے اچھے سے ٹریٹ کرے، تفصیلاً اس کی بیماری کے حوالے سے بتائے، اور جو میڈیسن کا استعمال ہے اس کے جو مضر اثرات صحت پہ ہو سکتے ہیں وہ بھی ان کو بتانے چاہیے، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ انگلش جو ہے، انگلش میں وہ پیپرز پہ سارا وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ کم ہی کوئی اس کو پڑھنے والا پڑھ لے گا، لیکن زیادہ تر ہماری جو مریضوں کی تعداد ہوتی ہے وہ انہوں نے جسٹ میڈیسن نکالنی اور کھانی ہے، اردو میں بھی لکھا تو ہوتا ہے، بالکل، لیکن مطلب ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب میڈیسن آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ساتھ اس کے کیا کیا آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ میں تو پہلے بھی یہ بتا رہا، دیکھیں the patient has a legal, moral, ethical right، ٹھیک ہے، مریض کا قانونی، اخلاقی، معاشرتی حق ہے کہ اس کو اس کا مرض کے بارے میں تفصیل میں بتایا جائے، اس کو جو ادویات دی جا رہی ہے اس ادویات کے فوائد اور نقصانات کا بھی بتایا جائے، یہ قانونی اور اخلاقی حق ہے مریض کا، ٹھیک ہے، اور یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ واری بھی ہے ڈاکٹر کی، ٹھیک ہے، لیکن نہ مریض پوچھتا ہے نہ ڈاکٹر ٹائم دیتا ہے۔ بالکل جی، یہی پرابلمز ہوتے ہیں جب حالات جو ہیں تھوڑے سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں مریض کے لیے۔ تو خیر جی، ہم ڈائمینشیا کے حوالے سے پہلے بات کر رہے تھے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً جو ہے وہ بتایا آپ کو۔ تو ڈاکٹر صاحب جہاں ہم ڈائمینشیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بچوں کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان کا بھی حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، تو اگر کسی بچے کا حافظہ کمزور ہے تو اس کے لیے بھی کوئی میڈیسن آپ بتا دیجیے تاکہ۔ بالکل، ایناکارڈیم 30 پوٹنسی میں وہ بچے جن کو پیپر کے وقت سب کچھ بھول جاتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جن کا حافظہ کمزور ہے، جن کی میموری ریٹین نہیں ہوتی، جو سبق ریٹین نہیں کر پاتے، تو ایناکارڈیم کا استعمال کر کے ان کی میموری جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی ہے۔ صحیح، بالکل جی، یہ ایک بڑی اچھی وہ ہے میڈیسن ہے جو آپ اپنے بچوں کو جو ہے استعمال کروا سکیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ظاہر ہے ان کو سبق یاد کرنا ہوتا ہے، پیپرز دینے ہوتے ہیں، ٹیچر کو سنانا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ یاد تو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ خیر جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز بہت، جی جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ مجھے بات کرنی ہے ڈاکٹر سے۔ جی کیجیے بات۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا 19 سال کا بیٹا ہے۔ جی سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ میرا 19 سال کا بیٹا ہے، اس کے جلد میں بہت خشکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلد میں بہت خشکی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، خشکی سے اس کا جلد پھٹ جاتا ہے۔
صحیح ہے. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. بہت خشکی ہوتی ہے اور بال بھی سفید ہو رہے ہیں. 19 سال کا ہے. 19 سال کے ہیں اور اور بال سفید. اسکن میں خارش تو نہیں ہوتی ان کو؟ نہیں خارش نہیں ہے, صرف خشک ہے. خشکی سے جلد بھی اتر جاتا ہے اور پٹ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسکن پہ کوئی سفید سفید نشان تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دوائی بتاؤں گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو اسکن ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے آپ فلوئڈس کا استعمال کریں, جوسز لیں. ٹھیک ہے, یہ بچوں کو دیسی گھی کھلانا چاہیے. جی. ٹھیک ہے, اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کے اسکن کے ہیلتھ کو, آپ کے برین ہیلتھ کو اوور آل جو ہے وہ بہتر رکھتے ہیں. پیٹرولیم 30 پوٹنسی میں. پیٹرولیم یہ دوا کا نام ہے؟ جی, پیٹرولیم 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح 5 قطرے شام کو لینے چاہیے اور ایک ہفتے تک ریگولر لینے چاہیے. تو اس کے ساتھ ان کی اسکن کی جو خشکی کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ بال زیادہ سفید ہو رہے ہیں. جی بالکل. بالوں کے لیے ایسڈ فاز کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح ناشتے کے بعد. صحیح. ایسڈ فاز یہ بالوں کے سفید ہونے کے حوالے سے میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی بال سفید ہو رہے ہیں, اسکن کا یہ پرابلم ہے, تو بال سفید ہونا کیونکہ اس عمر میں اس کے پیچھے جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ان کو اگر آپ بتا دیں گے تو میرے خیال سے اگر اس کسی وجہ سے ہو ررہے ہیں. بالوں کو رنگ فراہم کرنے والے گلینڈ لگے ہوتے ہیں ہر ہیئر فالیکل کے نیچے. اللہ نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے, ان گلینڈز کو میلانین گلینڈز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بال بے وقت سفید ہو رہے ہیں مطلب ہے میلانین گلینڈز جو ہے وہ اپنا رنگ فراہم نہیں کر رہے ہیں. اب میلانین گلینڈز کیوں خشک ہو گئے ہیں؟ کیا بچے نے کوئی الرجی سپریس کرنے والی دوائی تو نہیں کھائی؟ اگر بچے نے کوئی الرجی کی دوائی کھائی ہے جس سے اس کا ناک کا نزلہ آنا بند ہوا ہو تو وہ صرف ناک کے نزلے کو نہیں بند کر رہا بلکہ آپ کے گلینڈز کو بھی وہ بند کر رہا ہے. اکثر کیسز میں یہ پایا جاتا ہے. اس میں پھر ہم سلیشیا کا استعمال کرتے ہیں. سلیشیا سے یہ جو میلانین کی فراہمی ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے جو بال ہیں وہ واپس اپنے رنگ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں. سٹریس بھی آپ کے میلانین گلینڈز کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتا دیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ بی بی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا سا آپ لاؤڈ بولیے گا. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں گی تو آپ کی ہماری بات ہو سکتی ہے. ہیلو جی کیونکہ ظاہر ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں کال پہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے اپنی مدر کا مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. وہ ادھر ہری پور میں رہتی ہیں. جی جی. اور وہ جب ان کی یہ مسکولر پین ہوتا ہے ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ, اسپیشلی صبح کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی میڈیسن مہربانی کر کے بتا دیں. ان کو کوئی اور وہ بی پی پیشنٹ بھی ہیں تو کوئی گرم دوائی استعمال کرتی ہیں تو اس سے ان کا بی پی بھی شوٹ کر جاتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو شوگر تو نہیں ہے, ڈائبیٹک تو نہیں ہے؟ شوگر ان کو کبھی کسی ٹائم تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن ویسے نارملی وہ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو موٹاپا ہے؟ نہیں موٹاپا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تکلیف کس وقت زیادہ ہوتی ہے؟ صبح کے وقت کہہ رہی ہیں آپ؟ جی صبح کے وقت 11-12 بجے تک نا, صبح سے لے کے تو دن تک ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر شام کو کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں 2 ادویات بتاؤں گا, وہ آپ لیجئے گا, انشاءاللہ ان کی تکلیف بہتر ہو جائے گی. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب میڈیسن مزید بھی بتائیں گے آپ کو. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھیں شازیہ. انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بات کی. ان کو مسکولر پین ہوتا ہے ٹانگوں میں اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کو
شوگر بھی ہے شوگر لیکن ان کو کم ہے، ہاں جی کم ہے لیکن ہے، تو اس حوالے سے ان کو میڈیسن آپ کیا ریکمینڈ ان کو ہم ریکمینڈ کریں گے آرنیکا. آرنیکا. آرنیکا 30 پوٹنسی میں. دوسری میڈیسن ان کو ریکمینڈ کریں گے رسٹاکس. رسٹاکس. رسٹاکس 30 پوٹنسی میں، آرنیکا 30 پوٹنسی میں. دونوں سے 2 ڈراپس 1 چمچ پانی میں ملا کے تو رات کو پئیں اور صبح پئیں تو انشاءاللہ ان کی تکلیف بہتر ہو جائے گی. اور باقی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ آیا ان کا کولیسٹرول لیول زیادہ تو نہیں ہے. بی پی انہوں نے کہا کہ بہت جب بھی کوئی میڈیسن لیتی ہیں گرم تو اس سے بی پی بھی شوٹ ہو جاتا ہے. بالکل جی، ایک مخصوص ایج کے بعد نا، خصوصاً 50s کے بعد 60s کے بعد آپ کو اپنے پروفائل جیسے کہ بیسک آپ کے جو کولیسٹرول ٹیسٹ ہو گئے، آپ کا شوگر، آپ کا بی پی، یورک ایسڈ وغیرہ، یہ چیزیں مانیٹر کرنی چاہیے. اور ان چیزوں کو ڈائٹ کے ذریعے، لائف سٹائل کے ذریعے اگر آپ مینیج کریں تو آپ ادویات سے بچ جاتے ہیں. بالکل جی. جس طرح ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے بلڈ ٹیسٹ، یہ سارے ٹیسٹ، یورک ایسڈ کا ٹیسٹ، کولیسٹرول کا ٹیسٹ، یہ کروا لیا کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد ہی آپ وہ ہونا شروع ہو جائیں. جن لوگوں کو جیسے ہم پروگرامز اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی بہت اویئرنیس جو ہے ہمارے لوگوں کو ہو کہ اگر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے، کچھ ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو ہمیں فوراً جو ہے اس کے علاج کی طرف جانا چاہیے، تشخیص کی طرف. اپنی ٹینڈنسی دیکھیں نا، اگر آپ کی ٹینڈنسی ہے ڈائبٹیز کی طرف، آپ کے فیملی میں ہے، آپ کے والدین کو شوگر تھا، آپ کے بھائی بہنوں کو ہے، تو آپ بھی پرون ہیں کہ آپ کو بھی ہو جائے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ مانیٹر کریں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو جائے، آپ کے گردے خراب ہو جائے آپ کو. اور آپ دیکھیں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر پرابلم ہے تو آپ اسی وقت اگر اپنے علاج کے علاوہ بھی اگر آپ ڈائٹ چینج کریں، آپ ایکسرسائز وغیرہ فالو کریں، چیزیں کنٹرول کریں تو میرے خیال سے آپ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. بالکل جی، یہی ہے. تھوڑی سی توجہ جو ہے، تھوڑا سا ٹائم جو ہے آپ اپنی صحت کے لیے وہ ضرور نکالیں. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، بس وہ لگے ہوتے ہیں مشین کی طرح، لیکن جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو تبھی آپ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ پہلے اپنی اچھی صحت کے لیے بھی اپنے آپ کو وقت دیجیے. خیر، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہے؟ جی میں شاہین اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے آج ڈائمنشیا کے متعلق وہ سوال بات کر رہے تھے. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کچھ بچوں کے اندر، بچے بھی نہیں بلکہ ذرا زیادہ عمر کے بھی لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ہے پڑھائی تو نہ کریں لیکن وہ ویسے بھی جو ہے کسی اور طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے. یہ کیا مرض ہے؟ مطلب بالکل، یہ آپ نے بڑا ضروری پوائنٹ اٹھایا، اس پہ بات کرتے ہیں، آپ توجہ دیجیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا نا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہماری کالر بہت جلدی میں تھی تو خیر انہوں نے جلدی میں بھی بہت ایک بالکل یہ انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بچے بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ کمیونیکیشن، انٹریکشن نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسکرین ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں لگے رہتے ہیں، آپ کی دنیا ساری اس میں ہے اور آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ امپورٹنس نہیں دے رہے. تو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے فیملی لائف، فیملی سٹرکچر خراب ہو رہی ہے. اور یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس میں نہ صرف بچوں کو بلکہ والدین کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کھانے کے وقت مخصوص، ٹھیک ہے، جب کھانے کا ڈنر کا ٹائم ہے بھئی فون رکھ دیں. ٹھیک ہے، فون کمرے میں رکھ کے آپ آ جائیں، 1-2-3 باتیں کریں. ٹھیک ہے، لوگ بات نہیں کرتے اور یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. صحیح. انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی بتایا کہ یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ کوئی مطلب اسٹڈی تو کر لیتے ہیں لیکن جاب چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہو، اپنی مرضی کا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو کیپٹلزم کا دور ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے اسے بڑا دلچسپ، کیونکہ یہ صحت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، اس پہ بیماریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس کو بھی بیماری کہا. بالکل. دیکھیں جی، اب میری فیکٹری ہے گاڑی کی. ٹھیک ہے، گاڑیاں بنانے کی فیکٹری ہے میری، ساتھ میکینیکل انجینئرنگ کی یونیورسٹی بھی ہے. آپ کا بچہ آ کے میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لے گا، وہاں پہ سیکھ کے تو میری فیکٹری میں آ کے وہ میرے لیے گاڑی بنائے گا تاکہ میں اچھی گاڑیاں بیچ کے پیسے کماؤں.
हुनर सीखना चाहिए, ठीक है। हुनर हम नहीं सीख रहे, डिग्री सर पे रख के घूम रहे होते और कोई जो टेक्निकल नॉलेज है वो हमें नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स करते हैं, वो निकाल देते हैं कि भाई ये तो वैसे बोझ है कंपनी पे। हुनर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बस आपने इंजीनियरिंग की, बस आप जाके किसी दफ्तर में पूरी ज़िंदगी कोई हम हमारे पाकिस्तान ने क्या बनाया, ठीक है। हमारे लोगों ने कोई चीज़ इन्वेंशन की, कोई चीज़ इन्वेंशन नहीं की, कोई पेंसिल नहीं बनता, ठीक है, कोई टूथपिक हमारा नहीं बनता, कोई भी चीज़ नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारा नौजवान जो है ना वो डिग्री करके घर में बैठा हुआ है जॉब के इंतज़ार में कि जॉब आएगी। जॉब आती नहीं है, फिर वो किस चक्कर में होता है कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, दुबई, यूरोप, फिर उनकी ये सुहाने ख्वाब होते हैं। खैर जी, कॉलर हमारे सब मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं बिल्किस बात कर रही हूँ कोयटा से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है मेरी वालदा के बारे में। उनके सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है पिछले 15 सालों से। ये कौन से साइड पे? पूरे सर में दर्द है या एक मखसूस साइड पे? जी, कभी कभार जो है ना पूरे सर में दर्द होती है, कभी कभार एक साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे, तो कभी राइट साइड पे। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान है। ये जो मोहल्ले वाले डॉक्टर्स हैं इनके पास लेकर जाते हैं तो ये जो है ना इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो बस 2-3 दिन सही हो जाता है, उसके बाद फिर से सर में दर्द हो जाता है। और एक बात ये भी है कि जब सर में दर्द होती है तो वो उल्टियाँ भी बहुत ज्यादा करती है। जबरदस्त, ठीक हो गया। 15 साल हो रहे हैं। जबरदस्त, इंशाल्लाह इनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं आपको 3 दवाइयाँ बताऊंगा, ये नुस्खा अगर आपने उनको शुरू कराया तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। फिर मेरे व्हाट्सएप पे राबिता कीजिएगा ताकि उनके रिपोर्ट्स वगैरह भी देख के मज़ीद भी हम आपकी हेल्प कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर साहब जल्दी से नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने सर दर्द के साथ वोमिटिंग भी हो रही है, ठीक है, इसमें कॉलचिकम 30 पोटेंसी में, दूसरी दवाई है संगोनेरिया 30 पोटेंसी में, तीसरी दवाई है लेकेसिस 200 पोटेंसी में। ये तीनों दवाइयों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे इनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और इनके अगर कोई ब्रेन MRI या कोई स्कैन्स वगैरह हुए हैं तो इनको चाहिए कि वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबको भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। अगर कोई भी बात आपने पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले मंगल को फिर तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।